हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM वॉइस 2647। अबलीका एपिसोड नंबर 27। तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान। इसके पहले की कहानी में हमने जाना कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की दावत देते हैं, लेकिन कौम मानती नहीं। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपना, फ़िरौन का जुल्म। अब चलते हैं आगे की कहानी की जानिब। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अबलीका एपिसोड नंबर 27। कुदरत के अनासिर भी अपने पूरे साज और सामान के साथ हरकत पे थे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उन्हें तलाश करती हुई उसी तरफ निकल आई जिस तरफ वो चारों मनाद दाइयों और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मनादी कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि ये मनाद ऐलान कर रहे हैं कि एक नौज़ादा बच्चा किसी का दूध नहीं पीता और जिस औरत का ये दूध पिएगा उसे इनाम व इकराम और दूध पिलाने वाले की इजरत दी जाएगी। बस मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भागकर लोगों के हुजूम में घुस गई। पहले वो ये देखना चाहती थी कि वो बच्चा कौन है जिसके लिए शाही महल की तरफ से मनादों के जरिए ये ऐलान किया जा रहा है। जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर खुशियां बिखर गई और आंखें आंसुओं से भर गई। खुशी और मुसर्रत के इन आंसुओं की कोई कीमत और कोई मोल नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए कि वो पहचान गई थी कि वो बच्चा उसका अपना भाई है। ये मामला देखकर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने मनादों के सरबराह से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर का पता ना दूं जहां मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा उस घर की एक औरत का दूध पी लेगा और वो लोग इस बच्चे की खैर ख्वाही, मोहब्बत और शफकत से पालेंगे और उसकी बेहतरीन और उम्दा हिफाजत और किफ़ालत का बंदोबस्त भी करेंगे। ये सुनकर दाई फोआ ने बड़े मनात को मुखातब करके अपने शक का इजहार किया और कहा, ऐ मनात, इस लड़की का ताल्लुक ज़रूर इस बच्चे से है। अगर नहीं तो फिर ये ज़रूर जानती होगी कि ये बच्चा किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वरना ये लड़की इतने वसूख से ये बात ना कह सकती। मेरी मानो तो इस लड़की को गिरफ्तार करके मलका के सामने पेश कर दूँ और जो कुछ इसने कहा है वो भी मलका से जाकर कह देते हैं, फिर देखेंगे कि मलका इसके मुताल्लिक क्या फ़ैसला करती है। बड़े मनाद ने फ़ुआ की बात पर रजामंदी का इजहार किया और कहा, ऐ फ़ुआ, तो ठीक कहती है, इस लड़की को ज़रूर मलका के रूबरू पेश करना चाहिए। आगे उसकी किस्मत के मलका उसके लिए क्या फ़ैसला करती है। दूसरी दाई सफरा ने नरमी का इजहार करते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि इस लड़की के ज़रिए हमें कोई ऐसी औरत मिल जाए जिसका दूध ये बच्चा पी ले और हम सब मलका की तरफ से किसी बड़े इनाम के हकदार हो जाए। बड़े मनाद ने सफरा की बात के जवाब में कहा, ऐ सफरा, तू भी ठीक कहती है, पर हमें पहले इस लड़की को मलका के सामने पेश करके असलो हालात कह देने चाहिए। ऐसा ना हो कि इस मामले की तह में कोई राज हो और बाद में जब रामसेस को इसकी खबर हो तो कहीं हमारी गर्दनें ही न काट दी जाए। मनाद ने अपनी बात जारी रखते हुए आखिर में कहा, लिहाजा ए सफरा, तू अगर अपनी और हम सब की गर्दन महफूज व मामून देखना चाहती है तो फिर इस लड़की को गिरफ्तार करके मलका के सामने पेश करना ही बेहतर है। रहा सवाल इनाम का, तो इस लड़की की वजह से मलका के सामने इस बच्चे के मुतालिक कोई नया इंकिशाफ हो गया, तब भी यकीन जानो मलका हमें इनाम व इकराम से माला माल कर देगी। दाई सफरा ने भी बड़े मनात के ख्यालात की तायीद की, लिहाजा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को गिरफ्तार कर लिया और उसे मलका के सामने पेश करने के लिए चल पड़े। जब मनाद और दाइया मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बहन के साथ मलका मिस्र और आसिया के सामने आए तो उसने एक ताज्जुब खेज निगाह मनादों और दाइयों पर डाली। फिर हैरत और परेशानी के आलम में मूसा की बहन की तरफ देखते हुए पूछा, ये लड़की कौन है और क्या तुम बच्चे को दूध पिलाने वाली किसी औरत को तलाश करके अपने साथ नहीं लाए। बड़े मनाद ने मलका को मुखातब करते हुए कहा, ऐ मुकद्दस मलका, हम बच्चे के लिए मनादी कर रहे थे कि बाजार में ये लड़की हमारे पास आई और मुझे मुखातब करके इसने कहा, क्या मैं तुझे एक ऐसे घर का पता न दूं जहां मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा उस घर की एक औरत का दूध पी लेगा और वो लोग इस बच्चे की खैर ख्वाही, मोहब्बत और शफकत से पालेंगे और उसकी बेहतरीन हिफाजत और उम्दा कफालत का बंदोबस्त करेंगे। ऐ मुकद्दस मलका, इस लड़की की गुफ्तगू ने हमें शक व शुबे में डाल दिया है और हमें शक है कि ये लड़की इस बच्चे के मुताल्लिक जानती है कि ये कौन है और उसका ताल्लुक किस खानदान से है। आप इससे पूछे और सख्ती करें, हो सकता है ये उस बच्चे से मुताल्लिक कोई अहम राज उगल दे। आसिया ने गौर से मूसा की बहन की तरफ देखा और कहा, ये मनात जो कहता है क्या इसमें कुछ सच्चाई है। मौके की नज़ाकत और अपने आप को मुश्किल में देखते हुए मूसा की बहन ने फ़ौरन बात बनाई और जवाब में कहा, ऐ मुकद्दस मलका,
یہ مناد اور دائیاں دراصل میری بات کا مطلب ہی غلط سمجھے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ایک غریب اسرائیلی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے باپ کا نام عمران اور ماں کا نام یوحانیز ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس بچے کو میری ماں کے پاس لے جایا جائے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ بچہ بھی میری ماں کا دودھ پی لے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف آپ تک ہماری رسائی ہو جائے گی بلکہ انعام و اکرام بھی مل جائیں گے۔ ہمارے گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بس میں یہی بات ان منادوں کو سمجھانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری کسی بات پر دھیان ہی نہیں دیا اور مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لے آئے۔ آسیہ نے موسیٰ کی بہن سے ہمدردی کا اظہار کیا اور منادوں کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جایا جائے، ہو سکتا ہے یہ لڑکی کی ماں کا دودھ پی ہی لے۔ چنانچہ ملکہ آسیہ کے حکم کے مطابق منادوں اور دائیاں موسیٰ کو لے کر موسیٰ کی والدہ کے گھر جانے کے لیے موسیٰ کی بہن کے ساتھ ہو لیے۔ موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں یوحانیز کو الگ لے جا کر سب سمجھا دیا کہ جو بچہ آپ کی طرف لایا گیا ہے وہ میرا بھائی موسیٰ ہی ہے۔ پس جب یوحانیز دائیوں اور منادوں کے سامنے آئے اور دائیوں نے بچہ ان کی گود میں رکھا تو بچہ فوراً ماں کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ رک گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر مناد اور دائیاں فی الفور ملکہ آسیہ کے پاس گئے اور بچے کے دودھ پینے کا سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ملکہ آسیہ کی خوشی اور اطمینان کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے ان کو حکم دیا، جاؤ اور اس عورت کو بچے سمیت یہاں میرے پاس لے کر آؤ تاکہ اس عورت کو یہاں دودھ پلانے پر ملازم رکھا جا سکے۔ اور سنو، اس عورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے پیش آنا، ان پر کوئی سختی نہ کرنا۔ مناد اور دائیاں وہاں سے روانہ ہو گئے اور فوراً ہی پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوحانیز کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بچہ دودھ پینے کے بعد انتہائی پرسکون انداز میں ان کی گود میں پڑا تھا۔ دائی صفرہ نے یوحانیز کو مخاطب کر کے کہا، اے خاتون، تو خوش قسمت ہے کہ تیرا دودھ اس بچے نے اپنی خواہش اور رغبت سے پی لیا ہے، سو تیری خوش بختی میں ہم بھی حصے دار ہو جائیں گے، اس لیے کہ تجھے تو اس کا انعام اور اجرت ملے گا ہی ساتھ ہم بھی انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے۔ اے خاتون، ہم نے اس واقعے کی اطلاع ملکہ مقدس کو کر دی ہے۔ اب تو ہمارے ساتھ شاہی محل تک چل کیونکہ ملکہ نے تجھے بلایا ہے۔ یوحانیز نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ انہوں نے بچے کو سنبھالا اور منادوں اور دائیوں کے ہمراہ اٹھ کر محل کو چل دی۔ جب یہ لوگ یوحانیز کو ملکہ آسیہ کے سامنے لائے تو وہ بڑی خوش ہوئی کیونکہ بچہ ان کے پاس پرسکون تھا۔ ملکہ آسیہ نے یوحانیز کی عزت افزائی کی اور انہیں اپنے قریب ہی ایک خالی نشست پر بٹھایا اور پوچھا، اے خاتون، تیرا نام کیا ہے اور بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ یوحانیز نے جواب دیا، اے ملکہ، میرا نام یوحانیز ہے اور میں اول یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ آباد ہونے والے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی کی نسل سے ہوں۔ میرے شوہر کا نام عمران ہے، وہ بھی بنو لادی سے ہے۔ ملکہ آسیہ نے پوچھا، کیا تیرا شوہر تیرے ساتھ نہیں آیا؟ یوحانیز بولی، جس وقت تو یہ مناد اور دائیاں میری بیٹی کے ساتھ میرے گھر آئے اس وقت تو میرا شوہر گھر پر نہ تھا، اس لیے میں اکیلی ہی ادھر آئی ہوں۔ ملکہ آسیہ نے پھر پوچھا، اور تمہاری وہ بیٹی بھی تمہارے ساتھ نہیں آئی جس کی وجہ سے تم ہمیں ملی ہو؟ یوحانیز نے موسیٰ کو گود میں سنبھالتے ہوئے کہا، اسے میں گھر پر چھوڑ آئی ہوں کیونکہ میرا اپنا بھی ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا نام ہارون ہے، میری بیٹی اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ ملکہ آسیہ نے اب اپنے مطلب پر آتے ہوئے کہا، اے یوحانیز، چونکہ اس بچے نے تیرا دودھ پی لیا ہے جسے میں اپنا بیٹا بنا چکی ہوں، لہٰذا تجھے یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ تو یہیں شاہی محل میں رہ کر اسے دودھ پلاتی رہے۔ یوحانیز نے محسوس کر لیا تھا کہ ملکہ آسیہ ان کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، سو انہوں نے خودداری سے کام لیا اور کہا، اے ملکہ، میں اپنے بچے کو گھر پر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ بھی شیر خوار ہے۔ ہاں، اگر آپ راضی ہو تو آپ یہ بچہ میرے سپرد کر دے، میں اسے اپنے گھر پر رکھ کر دودھ پلاؤں گی اور وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بچے کی حفاظت تو خبر گیری میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ یوحانیز نے ملکہ آسیہ سے بات اس لیے کہی تھی کہ انہیں خدائے بزرگ و برتر کا وہ وعدہ یاد آ گیا تھا جس میں انہیں بشارت دی گئی تھی کہ چند روزہ جدائی کے بعد ہم بچے کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے۔ یہ خیال آنے پر یوحانیز اپنی بات پر جم گئی۔ ملکہ آسیہ نے مجبور ہو کر یوحانیز کی بات مان لی اور منادوں اور دائیوں کو انعام دینے کے علاوہ یوحانیز کو بھی انعام و اکرام اور موسیٰ کی پرورش کے لیے رقم فراہم کی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پرورش پانے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہو گئے
تو آسیہ نے اپنے چند درباریوں کو حکم دیا کہ بچے کو ان کے پاس لے کر آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے منادوں کے ذریعے شہر میں یہ اعلان کرا دیا کہ میرا بچہ آج میرے گھر آ رہا ہے، لہذا شہر میں کوئی ایسا نہ رہے جو اپنے گھر سے باہر نکل کر اس کا احترام و انصرام نہ کرے۔ میں خود اس کی نگرانی کروں گی اور دیکھوں گی کہ اہل شہر اس معاملے میں کیا کرتے ہیں۔ اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ جب یوحنس موسیٰ کو لے کر اپنے گھر سے نکلی تو لوگوں نے ان دونوں پر تحائف و ہدایت کی بارش شروع کر دی، یہاں تک کہ یوحنس بچے کو لے کر ملکہ آسیہ کے پاس پہنچ گئی۔ جس قدر تحائف ملے تھے ملکہ آسیہ نے یوحنس کے حوالے کر دیے۔ بچے کو ان سے لیا اور اسے صحت مند اور چاق و چوبند دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ اسی خوشی میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ابھی اپنے بچے کو لے کر رامسیس کے دربار میں جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کو کیا انعام دیتا ہے۔ پس موسیٰ کو گود میں لے کر ملکہ آسیہ بھرے دربار میں داخل ہوئی اور موسیٰ کو رامسیس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، میں نے آج اپنے بیٹے کو اپنے پاس منگوا لیا ہے۔ سب لوگوں نے اسے تحائف پیش کی ہے۔ اب میں اسے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ دیکھوں آپ اسے کیا تحفہ دیتے ہیں۔ رامسیس نے موسیٰ کو گود میں لیا۔ درباری بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ رامسیس آسیہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام نے رامسیس کی داڑھی پکڑی اور اسے کھینچ کر زمین کی طرف جھکانا شروع کر دیا۔ ملکہ آسیہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ہنستے خوشی کا اظہار کرتے درباریوں پر خاموشی اور سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس موقع پر دربار کا ایک بوڑھا کاہن اٹھا اور رامسیس سے بولا، اے بادشاہ، بنو اسرائیل کا وہ وعدہ ہم بھرے دربار میں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے اللہ نے ان کے بڑے نبی ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا ہی بچہ پیدا ہوگا جو آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھاڑ دے گا۔ پس اے بادشاہ، یہ وہی لڑکا ہے جو آنے والے دور میں آپ کے لیے اعلام کا باعث بنے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے آپ کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف آپ کو جھکا دیا تھا، گویا یہ آپ کو پچھاڑنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر رامسیس پریشان ہو گیا۔ اس کی دوسری بیوی میں سے اس کا جوان بیٹا منفتح بھی کاہن کی گفتگو پر حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد رامسیس بلند و آواز میں بولا، ان سپاہیوں کو بلاؤ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے پر مامور ہے، تاکہ سب لوگوں کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیا جائے کہ آنے والے دور میں یہ ہمارے لیے کسی دکھ اور مصیبت کا باعث نہ بنے۔ ملکہ آسیہ فوراً بول پڑی، اے رامسیس، یہ بچہ تم مجھے دے چکے ہو اور پھر تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ رامسیس غضبناک ہو کر بولا، یہ بچہ ایسی ہی سزا کا حقدار ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میری داڑھی کھینچتے ہوئے گویا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ مجھے زمین پر پچھاڑ دے گا اور مجھ پر غالب آئے گا، لہٰذا اس کا قتل ہونا ضروری ہے۔ ملکہ آسیہ نے معاملے کو بگڑتے اور بچے کو خطرے میں دیکھا تو بڑی فکر مند ہوئی۔ فوراً ہی انہوں نے کچھ سوچا اور رامسیس سے کہا، اس معاملے کو نپٹانے کے لیے میں ایک تجویز پیش کرتی ہوں جس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف کھینچنے والا معاملہ بچے نے اپنے بچپنے کی بے خبری اور لاشعوری جذبے کے تحت کیا ہے یا کوئی دانستہ شوخی ہے۔ میری تجویز سے سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ نمٹ نہ جائے اس وقت تک آپ بچوں کو ذبح کرنے والے سپاہیوں کو نہ بلائیں گے۔ فرعون نے ملکہ سے وعدہ کیا، کہو تم اپنی تجویز کہو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تک اس پر عمل نہ کر لیا جائے گا سپاہیوں کو نہیں بلاؤں گا۔ ملکہ آسیہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو پھر ایسا کیجئے کہ 2 تشتریاں منگوائیے، ایک تشتری میں آگ کے دہتے ہوئے انگارے اور دوسری تشتری میں 2 چمکدار اور انتہائی جاذب نظر اور پرکشش موتی ہو۔ پس ان دونوں تشتریوں کو بچوں کے سامنے رکھا جائے۔ اگر بچہ ہاتھ بڑھا کر موتی اٹھا لے اور انگاروں کو چھوڑ دے تو سمجھ لیا جائے کہ اس نے آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے کا عمل اپنے عقل و شعور سے اور دانستہ طور پر کیا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو حق ہوگا کہ آپ ان سپاہیوں کو بلوائے اور انہیں حکم دے کہ اس بچے کو قتل کرا دے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، میں یہ سمجھ کر خاموش ہو جاؤں گی کہ میں نے کسی بچے کو اپنایا ہی نہ تھا۔ لیکن اے رامسیس، اگر بچہ ہاتھ بڑھا کر انگاروں کو اٹھا لے اور موتیوں کو ترک کر دے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کام اس نے عقل و شعور سے نہیں بلکہ بچپن کی معصومیت اور بھول پن میں اس سے سرزد ہوا ہے۔ اس صورت میں مجھے یہ حق ہوگا کہ میں بچے کو یہاں سے لے جاؤں۔ آسیہ کی اس تجویز پر رامسیس کا غصہ فرو ہو گیا اور کسی قدر مسکراتے ہوئے اس نے اس تجویز کی تائید کی۔
اے آسیہ، تم جانتی ہو میری سب بیویوں میں تم چھوٹی ہو اور میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لہٰذا تمہاری خوشی کی خاطر میں اس تجویز کو منظور کرتا ہوں۔ میں اسے رد نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے تم ناخوش ہو جاؤ گی، اور اے آسیہ، تمہاری ناراضگی میری تکلیف کا باعث ہوگی، لہٰذا یہاں سب لوگوں کے سامنے تمہاری تجویز پر عمل ہوگا۔ رامسیس نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اے منفتح میرے بیٹے، تم خود جاؤ اور 2 ایسی تشتریاں لاؤ کہ ایک میں موتی اور دوسری میں انگارے ہو۔ منفتح اٹھا اور فوراً باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ساتھ شاہی محل کا ایک محافظ تھا جس نے 2 تشتریاں اٹھا رکھی تھی، ایک میں نہایت چمکدار اور پرکشش موتی تھے اور دوسری تشتری میں آگ کے انگارے تھے۔ رامسیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور محافظ کو حکم دیا، دونوں تشتریاں فرش پر رکھ دو۔ محافظ نے تشتریاں فرش پر رکھ دی تو رامسیس نے کہا، اے آسیہ، اب تم بچے کو دونوں تشتریوں کے پاس بٹھا دو۔ آسیہ نے فوراً بچوں کو دونوں تشتریوں کے پاس بٹھا دیا، پس بچے نے موتیوں کو چھوڑ دیا اور انگاروں کو اٹھا لیا۔ رامسیس نے یہ دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر بچے سے انگارے چھین لیے کہ کہیں اس کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اس طرح بھرے دربار میں ملکہ آسیہ کی بات رہ گئی۔ رامسیس نے بچے کو اٹھا کر آسیہ کو دیا اور پرسکون انداز میں اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آسیہ، تم نے اپنی تجویز سے ثابت کر دیا ہے کہ اس بچے نے میری داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف کھینچنے کا عمل یقیناً بچپن کی بے خبری اور معصومیت میں کیا ہے۔ اس نے انگارے کو تھام کر ثابت کیا ہے کہ اس نے یہ کام اپنے عقل و شعور کے تحت دیدہ دانستہ نہیں کیا، لہٰذا اے آسیہ، تم بچے کو اپنے پاس رکھنے اور اس کی پرورش کرنے کا حق رکھتی ہو۔ یہ معاملہ دیکھ کر درباریوں میں سے بھی کوئی کچھ نہ بولا اور سب خاموش رہے۔ آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ جب آسیہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو موسیٰ کی ماں یوحانس کمرے میں بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آسیہ نے بچے کو لا کر ان کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اے یوحانس، آج تو میں اس بچے سے محروم ہو چلی تھی۔ میرا شوہر رامسیس اس کا خاتمہ کرنے کے لیے سپاہیوں کو طلب کرنے ہی والا تھا کہ میری ایک تجویز نے وہاں کام کیا اور یہ بچہ مجھے زندہ واپس مل گیا۔ آسیہ کی بات پر یوحانس فکر مند اور پریشان ہو کر پوچھنے لگی، اے مقدس ملکہ، یہ معاملہ کیوں کر اور کیسے ہوا؟ کیا آپ مجھے اس کی تفصیل نہ بتائیں گی؟ کیونکہ میں بھی اس بچے کی پرورش میں اب ملوث ہوں۔ آسیہ نے جو کچھ اس بچے اور اپنے ساتھ رامسیس کے دربار میں پیش آیا تھا انہیں سنا دیا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو یوحانس نے فکر مندی سے کہا، اے مقدس ملکہ، یہ معاملہ اور حادثہ تو اس بچے کے لیے سود مند نہیں۔ اگر پھر کبھی ایسا ہوا تو بچے کی جان تو جاتی رہے گی، جبکہ مجھے اب اس سے ایسی انسیت ہو گئی ہے جیسے یہ اب میرا اپنا ہی بیٹا ہو۔ اے مقدس ملکہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ بچہ یہاں شاہی محل میں کم سے کم آئے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ پھر کبھی ایسی ہی یا اس سے بڑی ابتلا میں پڑ جائے۔ اس لیے اے مقدس ملکہ، اس کے بارے میں آپ احتیاط کریں، اور پھر اس پر متضاد یہ کہ میرے بچے اس کے ساتھ ایسے مانوس ہو چکے ہیں کہ وہ پل بھر کو اپنے آپ سے اسے علیحدہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ ان حالات میں اے ملکہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کوئی بہتر فیصلہ کریں گی، ایسا فیصلہ جس میں اس بچے کی بہتری اور عافیت شامل ہو۔ یوحانس کی باتوں سے متاثر ہو کر آسیہ نے فکر مند سی آواز میں اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یوحانس، تو نے جن خدشات کا اور خطرات کا اس بچے کے متعلق اظہار کیا ہے، میں ان سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ سنو یوحانس، میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ بچہ مکمل شاہی اخراجات پر تمہارے ہاں تمہاری نگہداری میں ہی پرورش پائے۔ آج جو حادثہ ہونے جا رہا تھا، اگر دوبارہ ایسا ہی کوئی حادثہ رامسیس کی موجودگی میں ہو گیا تو پھر اس بچے کی خیر نہیں۔ پھر اے یوحانس، مزید یہ کہ مصر کے بڑے بڑے کاہن اور ستارہ شناس نہ جانے کیوں اس بچے کے مخالف ہو کر پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جو بڑا ہو کر مصر کے حکمرانوں کو تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات، آزادی، فلاح اور عزت کا باعث بنے گا۔ لہٰذا اے یوحانس، یہ بچہ اب زیادہ تر تیرے پاس ہی رہے گا۔ میں جب اس سے ملنے کے لیے شاہی محل میں بلایا کروں گی تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کروں گی کہ یہ رامسیس کے نزدیک اور سامنے نہ جانے پائے۔ اور سنو یوحانس، یہ بچہ مجھے دوسرے بچوں کی نسبت علیحدہ اور مختلف لگتا ہے۔ جس وقت تو میرا شوہر اس بچے کے قتل کے درپے ہو گیا تھا تو میں نے یوں ہی آگ کے انگاروں اور موتیوں کی تجویز پیش کر دی تھی۔ میں تو صرف اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتی تھی، لیکن اے یوحانس، اس وقت میں حیران اور دنگ رہ گئی جب میری خواہش کے عین مطابق بچے نے موتیوں کو چھوڑ کر انگاروں کو تھام دیا۔ اس لیے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے
کہ یہ بچہ عام دوسرے بچوں کی نسبت منفرد ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر میں اس بچے کی طرف سے زیادہ پریشان بھی ہوئی تو میں خود تمہارے گھر آ کر اس سے مل لیا کروں گی۔ یوحانس تو خود ہی یہی چاہتی تھی کہ بچہ ہمہ وقت ان کے پاس ہی رہے اور وہ خود اس کی پرورش اور نگرانی کرے، لہٰذا وہ آسیہ کی گفتگو سے خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بچے کو سنبھالتے ہوئے اجازت طلب لہجے میں پوچھا، اے مقدس ملکہ، کیا اب میں بچے کو لے جاؤں؟ آسیہ نے کچھ سوچا، پھر بولی، ہاں یوحانس، اب تم جاؤ اور سنو، اس کی دیکھ بھال خوب عمدگی سے کرنا۔ ساتھ ہی آسیہ نے نقدی کی ایک تھیلی نکال کر یوحانس کو تھمائی اور بولی، اے یوحانس، اب تم جاؤ، صفرا اور فووا گاہے بگاہے تمہیں بچے کی پرورش کے لیے معقول نقدی اور معاوضہ پہنچاتی رہیں گی۔ یوحانس مطمئن اور خوش بچے کو لے کر شاہی محل سے چلی گئی۔ اب موسیٰ بن ظفر یعنی کہ سامری ایک منہ بند غار میں جبرائیل امین کے ہاتھوں پرورش پانے لگا اور موسیٰ بن عمران اپنے ہی گھر میں اپنی والدہ کے پاس شاہی اخراجات پر پلنے لگی۔ ادھر دوسری طرف ایران میں کیکبات، کیکاؤس، رستم اور گیوبن گودرز جنگی تیاریوں میں مصروف تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بدترین حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کی پیدائشی دشمن افراسیاب کی طرف سے ان کے خلاف کس قسم کا عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری طرف خراساں کے بادشاہ افراسیاب نے بھی اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھی اور جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب وہ اس قابل ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کر کے اپنی شکستوں کا بدلہ لے سکے جو زوبن تہماشپ کے دور میں رستم کے باپ زال کے ہاتھوں اسے ہوئی تھی، تو ایک جرار لشکر کے ساتھ وہ خراساں سے نکلا اور ایرانی علاقوں کا رخ کیا۔ کیکبات کے جاسوس بھی اسے افراسیاب کی ان ساری تیاریوں اور نقل و حرکت سے متعلق اطلاعات فراہم کر رہے تھے، لہٰذا افراسیاب کو سبق سکھانے کے لیے وہ بھی حرکت میں آیا۔ اس نے پہلوان رستم بن زال کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا اور اس کے ماتحت گیوبند گودراز کو نائب سالار بنا کر افراسیاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اس طرح ایران و خراسان کے افق پر ایک نئی جنگ کے رنگ رونما ہونے لگی۔ رستم اور گیوبند جب برق و رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے جیہوں کے کنارے آئے تو انہوں نے دیکھا افراسیاب اپنے جرار لشکر کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے پر خیمہ زن ہو چکا ہے، لہٰذا رستم نے بھی دریائے جیہوں کے اس طرف اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ جب لشکر خیمہ زن ہو گیا تو اپنے نائب سالار گیوبند سے مشورہ کرنے کے بعد رستم نے افراسیاب کو پیغام بھجوا دیا کہ اگر دونوں لشکر دریا کے مخالف طرف خیمہ زن ہو کر پڑے رہیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا، لہٰذا اگر تم کوئی فیصلہ چاہتے ہو تو اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کر کے اس طرف آؤ۔ اگر تم اس پر رضامند ہوتے ہو تو ہم اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے فی الوقت تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو اور تم بغیر کسی اندیشے اور خطرے کے دریا پار کر کے اس طرف آ سکو، اور اگر تم دریا کے اس پار نہ آنا چاہو تو اپنے لشکر کو چند میل پیچھے لے جاؤ تاکہ ہم دریا کو عبور کر کے تمہارا مقابلہ کر سکیں۔ افراسیاب نے رستم کی اس پیشکش کا مثبت جواب دیا اور جواں مردوں والا فیصلہ کیا۔ اس نے رستم کو کہلا بھیجا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جیہوں کو پار کر کے تمہاری طرف آتا ہوں، لہٰذا تم اپنے لشکر کو دریا کے کنارے سے دور ہٹا لو۔ رستم نے اس کے جواب میں اپنے لشکر کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا، لہٰذا افراسیاب نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کیا اور ایرانی لشکر کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ پھر دونوں لشکر مقابلے کے لیے اپنی اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ دریائے جیہوں کے کنارے دونوں عساکر میں ہولناک جنگ ہوئی۔ افراسیاب نے بہتری کوشش کی کہ رستم اور گیوبند کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے، پر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ رستم نے بلخ و شہر میں قیام کے دوران اپنے لشکر کی ایسی شاندار تربیت کی تھی کہ افراسیاب کا ہر حملہ اور حربہ ان پر ناکام ثابت ہوا۔ شام تک خوفناک جنگ ہوتی رہی، افراسیاب کی ہر کوشش ناکام رہی۔ آخر رستم نے اپنے لشکر کو دشمن پر ایک زوردار حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ایرانیوں کا یہ حملہ خراسانیوں پر آخری ضرب ثابت ہوا۔ اس جنگ میں بھی افراسیاب کو بدترین شکست ہوئی اور بچے کھچے لشکر کے ساتھ وہ دریا پار کر کے فرار ہو گیا۔ رستم نے اس کا تعاقب نہ کیا اور ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر بلخ کو روانہ ہو گیا۔ ایران کے بادشاہ کیکبات اور اس کے بیٹے اور ایران کے ولی عہد کیکاؤس نے بلخ سے باہر آ کر رستم، گیوبند اور اس کے لشکر کا استقبال کیا۔ انہیں دیکھتے ہی رستم اور گیوبند گھوڑے سے اتر گئے، جبکہ کیکبات اور کیکاؤس دونوں آگے بڑھے اور رستم اور گیوبند سے گلے ملے
اور انہیں فتح کی مبارکباد دی۔ پھر کیکبات، کیکاؤس، رستم اور گیوبند اور دوسرے اکابرین سلطنت آگے آگے چلنے لگے اور لشکر ان کے پیچھے پیچھے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ اس موقع پر کیکبات نے رستم سے پوچھا، اے رستم، اب جب کہ تم نے افراسیاب کو ذلت آمیز شکست دے دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی رہائش مستقل طور پر بلخ میں ہی رکھو، یوں تم میرے نزدیک اور قربت میں رہو گے۔ تو رستم نے کیکبات کی پیشکش کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں اس پیشکش پر آپ کا ممنون ہوں، پر میں واپس اپنے گھر سیستان لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ ضرورت پڑنے پر جب بھی آپ مجھے طلب کریں گے، میں آپ اور وطن کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو جایا کروں گا، بالکل ایسے ہی جیسے زوبن تہماسپ کے دور حکومت میں میرا باپ زال سیستان سے بتانا چلا آتا تھا۔ پر میں اپنی مستقل رہائش سیستان میں ہی رکھوں گا، اس لیے کہ میرا باپ ابھی زندہ ہے اور گھنٹیا کا مریض ہے، چلنے پھرنے میں دقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لہٰذا میرا اس کے پاس وہاں رہنا بے حد ضروری ہے۔ پھر ان دنوں آپ کو کسی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں چند دن یہاں بلخ میں قیام کرنے کے بعد سیستان روانہ ہو جاؤں گا۔ میرا باپ زال ہر روز سیستان سے باہر نکل کر میری واپسی کا انتظار کرتا ہوگا۔ کیکبات نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اے رستم، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اصل میں تمہیں بلخ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا جو میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرا پوتا اور میرے بیٹے کیکاؤس کا بیٹا سیاؤس اب سیانہ ہو گیا ہے اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب اس کی جنگی تربیت شروع ہو جانی چاہیے۔ تمہیں یہاں روکنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ سیاؤس کی جنگی تربیت تمہیں سونپی جائے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں ایران کا بہترین دفاع کر سکے، لہٰذا اس کی بہترین جنگی تربیت ہونی چاہیے تاکہ اپنے دور حکومت میں وہ اس قابل ہو کہ خود لشکروں کی سپہ سالاری کر کے دشمنوں پر قابو پا سکے۔ اور اے رستم، میں دیکھتا ہوں کہ سیاؤس کے لیے تم سے بڑھ کر کوئی اچھا استاد مجھے نہیں مل سکتا۔ کیکبات کی گفتگو سن کر رستم کی گردن جھک گئی اور وہ گہری سوچوں اور تفکرات میں ڈوب گیا۔ کیکبات یہ دیکھ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے رستم، اس معاملے میں تم اس قدر فکر مند اور پریشان نہ ہو، میری اس خواہش کا ایک متبادل حل بھی ہے، بشرطے کہ تم اسے پسند کرو، اور میری اس متبادل پیشکش سے میری اور تمہاری دونوں ہی کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہے، یعنی تم سیستان میں بھی رہ سکتے ہو اور تمہاری زیر نگرانی سیاؤس کی جنگی تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ رستم نے چونک کر کیکبات کی طرف دیکھا اور امید افزا لہجے میں پوچھا، اگر اس پیشکش سے آپ کی مراد یہ ہے کہ میں آپ کے پوتے سیاؤس کو اپنے ہمراہ سیستان لے جاؤں اور وہاں اپنے ساتھ رکھ کر اس کی جنگی تربیت کروں تو اے بادشاہ، یہ اس مسئلے کا بہترین حل ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ کیکبات اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تم صحیح سمجھے ہو رستم، میں یہی چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سیاؤس تمہارے پاس ہی پل کر جوان ہو اور بالکل تم جیسا توانا و طاقتور بنے، اور یہ کہ تم اسے اس وقت میرے سامنے لاؤ جب یہ تمہارے زیر سایہ جنگی تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک تنومند اور خوبصورت جوان بن چکا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ سیاؤس اپنے باپ کیکاؤس کی طرح میرا اور اپنے باپ کا طاقتور ترین بازو بن کر میرے سامنے آئے تاکہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے مطمئن اور پرسکون ہو سکوں کہ میرے بعد یہ دونوں باپ بیٹا حکمرانوں کی حیثیت سے کامیاب اور کامران ثابت ہوں گے۔ رستم نے بھی جواب میں مسرت آمیز لہجے میں کہا، اے بادشاہ، میں بطیب خاطر آپ کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں۔ میں چند دن یہاں قیام کرنے کے بعد جب سیستان کی طرف روانہ ہوں گا تو سیاؤس کو ساتھ لے جاؤں گا۔ آپ مطمئن اور بے فکر رہے، میں سیاؤس کو ایسا جوان اور جنگجو بنا کر آپ کے سامنے لاؤں گا کہ آپ اس پر رشک کرنے لگیں گے۔ کیکبات نے رستم سے کہا، اے رستم، اس فتح کی خوشی میں تمہیں جو انعام ملے گا وہ تو ایک گراں قدر و رقم پر مشتمل ہوگا، پر اس کے علاوہ تمہیں اس قدر و نقدی فراہم کی جائے گی جو 4 جوانوں کی عمر بھر کی جنگی تربیت کے لیے بھی کافی ہو۔ رستم نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا کر رہ گیا۔ پھر وہ سب خاموش ہی رہے کیونکہ اب وہ شہر میں داخل ہونے کو تھے۔ رستم نے اس فتح کے بعد چند یوم تک بلخ میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ کیکبات کے پوتے سیاؤس کو ساتھ لے کر سیستان کی طرف کوچ کر گیا۔ ایک روز سپارٹا شہر میں یوناف افسان کے گھر میں داخل ہوا۔ افسان اپنے ذاتی کمرے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ یوناف اندر آیا اور افسان سے اس نے کہا، اے میرے بزرگو، میں آج یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ افسان نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور دکھ سے پوچھا، کیا یہاں تمہیں کسی نے دکھ دیا ہے جو تم یہاں سے رخصت ہو رہے ہو؟
یوناف نے کہا اے میرے بزرگوں، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں خانہ بدوش کی سی زندگی بسر کر رہا ہوں اور میری زندگی کو کہیں قرار نہیں ہے۔ آپ نے جو علوم مجھے سکھائے ان کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں کی غاروں اور چٹانوں کی تحریروں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے جو ادریس علیہ السلام کے شاگرد اسکیلیبوس نے کندہ کرائی تھی۔ یہاں رہ کر میں نے اپنے علم میں بہت اضافہ کیا ہے اور اب پہلے کی نسبت اپنے آپ کو میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور زیادہ بہتر حالت میں پاتا ہوں۔ افسان نے پھر بے یقینی سے پوچھا اے یوناف، کیا واقعی آج تم جا رہے ہو؟ یوناف سنجیدگی سے بولا آج نہیں بلکہ ابھی میں آپ سے مل کر یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ افسان نے بے حد بے چینی سے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ یوناف نے لاپرواہی سے جواب دیا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں بھی جا رہوں گا۔ افسان نے اپنی تسلی کی خاطر پھر پوچھا یہاں سے نکلنے کے بعد تم کدھر کا رخ کرو گے؟ ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ یوناف نے جواب دیا یہاں سے نکلنے کے بعد میں جزیرہ سرنا کا رخ کروں گا، وہاں یافان سے ملوں گا اور اس سے مل کر اندازہ لگاؤں گا کہ میں نے اسے جو نصیحت کی تھی، اس کے ساتھ جو نیکی کی تھی، اس کا اس پر کیا اثر ہوا ہے۔ افسان فکر مند ہو کر بولا کہیں ایسا نہ ہو اپنے جزیرے میں تمہیں اکیلا دیکھ کر یافان تم سے انتقام لینے کا ارادہ کر لے۔ یوناف نے حسب سابقہ لاپرواہی سے جواب دیا اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اسے اپنی توڑ پھوڑ کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پر امید لہجے میں افسان نے پوچھا اے یوناف، کیا میں امید کروں کہ میری تمہاری پھر ملاقات ہوگی؟ یوناف نے اسے ڈھارس اور تسلی دیتے ہوئے کہا اے بزرگ افسان، گو انسانی زندگی امیدوں ہی پہ بھری ہوئی ہے، پھر بھی میں آپ کو غلط تاثر نہ دوں گا، اس لیے کہ جب میں ایک بار کسی سے بچھڑتا ہوں تو بہت کم اسے دوبارہ ملتا ہوں۔ بہرحال آپ کو پر امید رہنا چاہیے، شاید ہمارا رب پھر کبھی ہمیں ملا دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ مجھے اب اجازت دے، میں رخصت ہوتا ہوں۔ مسافہ کرنے کے بجائے افسان اس سے گلے ملا، پھر یوناف اس کے گھر سے نکل گیا۔ ایک روز یافان سرنا شہر سے باہر اپنے محل میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اس کے کمرے میں شیطان اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ عارف، بیوسا اور نبیتا داخل ہوئے۔ یافان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، ان سب کو اپنے سامنے بٹھایا۔ شیطان وغیرہ کے آنے سے یافان کی نیلی دھن سمٹ کر یافان کی پشت پر چلی گئی تھی۔ یافان نے شیطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اے محترم شیطان، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرف سے آئے ہیں؟ شیطان نے کہا عارف، بیوسا اور نبیتا تو کنانیوں کے شہر ٹائر میں مقیم تھے جبکہ میں مصر میں تھا۔ وہاں ان دنوں میں ایک انتہائی اہم اور دور رس کام سر انجام دے رہا ہوں۔ بس تمہیں اور تمہارے اس جزیرے نما شہر کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، سو میں ان کو لے کر ادھر چلا آیا۔ یافان نے خوش طبعی سے کہا میں آپ کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں، پر اے شیطان، آپ نے مصر میں کیا مصروفیت اختیار کر رکھی ہے؟ شیطان نے انکشاف کرنے کے انداز میں کہا سنو میرے عزیز، مصر کے شہر منفس میں اس وقت تو 2 بچے پرورش پا رہے ہیں، ایک موسیٰ بن عمران جو آگے چل کر رسول بننے والا ہے اور بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلانے والا ہوگا، اس کی پرورش مصر کا فرعون کر رہا ہے۔ دوسرا بچہ موسیٰ بن ظفر ہے جس کی تربیت جبرائیل کر رہے ہیں، اور یہ بچہ ایک غار میں بند ہے۔ اس کی ماں نے اسے قتل ہونے سے بچانے کے لیے وہاں بند کر رکھا ہے، کیونکہ خود فرعون رامسیس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ اس غار میں جبرائیل کے جانے کے بعد میں داخل ہوتا ہوں اور موسیٰ بن ظفر کی پرورش اور تربیت کرتا ہوں۔ ایک روز اسی موسیٰ بن ظفر کو استعمال کر کے میں بنی اسرائیل میں پھوٹ اور شرک کی وبا پیدا کر دوں گا۔ یافان نے موضوع بدلتے ہوئے بات چھیڑی کیا آپ کی ملاقات کبھی اپنے پرانے رفیق اور رقیب یوناف سے نہیں ہوئی؟ شیطان نے فخریہ انداز میں کہا وہ کچھ عرصہ پہلے تو دجون شہر میں تھا، وہاں اس نے ایک عمارت خرید لی تھی جہاں وہ لوگوں کو وحدانیت کی تبلیغ کرنے کے علاوہ مسافروں اور غریب الوطن لوگوں کو مفت و رہائش مہیا کرتا تھا، پر میں نے اپنے ساتھی سیبر کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ سیبر نے وہاں پجاریوں اور سرائے کے مالکوں کو اس کے خلاف کر دیا اور انہوں نے اپنے بادشاہ سے اس کی شکایت کر دی، لہٰذا بادشاہ نے اسے دجون شہر سے نکال دیا، اب وہ نہ جانے کہاں ہے۔ یافان نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا میری یوناف سے ملاقات ہوئی تھی۔ شیطان نے چونک کر پوچھا کب، کہاں اور کیسے؟ جواب میں یافان نے افسان کے گھر میں یوناف سے اپنی ملاقات کی ساری تفصیل کہہ دی۔ یافان کی گفتگو سن کر عارف بھڑک اٹھا اور جواب طلبی کے انداز میں اس نے یافان سے پوچھا کیا تم نے واقعی یوناف سے وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ تم اس کے خلاف ہماری حمایت نہ کرو گے؟ یافان نے لاپرواہی سے کہا ہاں میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے۔
गुस्से में आरिफ अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और गुर्राते हुए उसने कहा, तो फिर ऐ याफान, सुन रखो कि यूनाफ के साथ साथ हम तुम्हारे खिलाफ भी हरकत में आ जाएंगे और तुम्हें एक ऐसे रोग में डाल देंगे जिससे छुटकारा तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। आरिफ के इस गुस्ताखाना लहजे पर याफान जख्मी सांप की तरह बल खाकर उठ खड़ा हुआ और फिर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसकी आंखों में शोले यूं भड़कने लगे जैसे अभी आरिफ की तरफ लपक पड़ेंगे। उसके साथ ही नीली धुन की कुव्वतें ह्योले की सूरत इख्तियार करते हुए आरिफ की तरफ देखकर बुरी तरह गुर्राने लगी। माहौल में वहशत और भयानकपन पैदा हो गया था। दो बिखरे हुए सांडों की तरह याफान और आरिफ एक दूसरे के सामने खड़े थे। याफान की आंखों में शोले भड़क रहे थे, उसकी नीली धुन की कुव्वतें गुर्राने लगी थी। दूसरी तरफ आरिफ भी गजबनाक हालत में खड़ा था और उसकी मदद को बेउसा और नबीता भी तैयार थी। फिर याफान की खौलती हुई आवाज़ बुलंद हुई, ऐ आरिफ, अपनी जबान को अपने हलकूम में रख। मैं तेरा दबील नहीं जो तू मेरे साथ ऐसी गुफ्तगू करे। रही तेरी ये धमकी कि तू मुझे किसी रोग में डाल देगा, तो सुन रख, मैं पहले ही जिंदगी के एक रोग में मुब्तला हूँ और तू देखता है कि मैं हड्डियों के ढांचे की सूरत में पहले ही एक फौकुल बशर की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या रोग होगा। पर ऐ आरिफ, ये भी सुन रख, जब मैं तुझ पर वारिद होऊंगा तो तेरी हालत भी काबिल रहम बना कर रख दूंगा। मैं तुझे आखिरी बार तंबी करता हूँ कि मेरे मुंह लगने की कोशिश न करना, वरना मेरे हाथों तू ऐसी जिक उठाएगा कि अपनी जिंदगी को बोझ तस्वुर करने लगेगा। आरिफ जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि शैतान हरकत में आया और निहायत नर्म और ठंडे लहजे में उसने याफान को मुखातब करके कहा, ऐ याफान, तुम हमारे भाई हो और हम आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। तुमने दुरुस्त तो कहा है कि तुम आरिफ की दबील नहीं हो। हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम यूनाफ के खिलाफ हमारा साथ दो। अगर तुम अपने वादे के पाबंद रहना चाहते हो तो हमें तुम्हारी गैर जानिबदारी पर कोई एतराज़ ना होगा। लेकिन ऐ याफान, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्या मैं उम्मीद रखूँ कि तुम आरिफ के खिलाफ यूनाफ का साथ भी न दोगे। मैं चाहता हूँ तुम हमारे और यूनाफ के झगड़े से दूर रहो और हमारे ताल्लुकात तुम्हारे साथ खुशगवार रहे। इस वक्त चूँकि बाहम तलखी हो चुकी है, लिहाजा हम यहाँ रुकेंगे नहीं। जब दिलों की कदूरतें दूर हो जाएगी तो हम सब जरूर तुम्हारे पास आकर कयाम करेंगे। उसके साथ ही शैतान वहां से आरिफ, बेउसा, नबीता और अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उस कमरे में यूनाफ दाखिल हुआ। याफान बड़े पुरतबाक से उसे उठकर मिला और उसका हाथ पकड़कर पास बिठाते हुए उसने पूछा, आज तुम रास्ता भूलकर कैसे मेरी तरफ आ निकले। यूनाफ मुस्कुरा दिया, मैं सपाटा से मिस्र जा रहा था, सोचा रास्ते में तुमसे भी मिलता चलूं और देखूं कि मेरी बातों का तुम पर कोई असर हुआ ही या नहीं। याफान इंकशाफ करने के अंदाज में बोला, अगर थोड़ी देर कबल यहाँ आ जाते तो शैतान, आरिफ, बेउसर, नबीता से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाती। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। उसके बाद याफान ने आरिफ और शैतान से होने वाली सारी गुफ्तगू यूनाफ से कह दी। ये सुनते ही यूनाफ उठ खड़ा हुआ और बोला, जो कुछ जानने के लिए मैं सपाटा से आया हूँ वो मैं जान गया हूँ। ऐ याफान, तुम्हारा गैर जानिबदार रहना ही बेहतर है। अब तुम मुझे अपना दोस्त तो पाओगे, दुश्मन नहीं। याफान कुछ कहना चाहता था कि यूनाफ वहां से चला गया। याफान के जजीरे से निकलकर यूनाफ मिस्र में नमूदार हुआ। वहां उसने दरियाए नील के किनारे अपनी मर जाने वाली बीवी शोतार का महल खरीद लिया और वहां पर रहाइश इख्तियार कर ली। मूसा बिन इमरान अपने भाई हारून के साथ अपनी वालदा योहानिस और बहन मरियम बिनत इमरान की निगरानी में शाही इखराजात पर परवरिश पाते हुए अब काफ़ी बड़े हो गए थे। दूसरी तरफ मूसा बिन जफ़र भी गार के अंदर जिब्राइल के हाथों परवरिश पाता रहा और उसके साथ ही साथ शैतान भी उसकी तरबियत में मसरूफ़ रहा। उसी दौरान मूसा बिन जफ़र के माँ बाप फौत हो गए। एक रोज़ शैतान गार में आया और उसने मूसा बिन जफ़र से पूछा, ऐ इब्न जफ़र, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ और तेरा मेरा क्या रिश्ता है। इब्न जफ़र ने बड़ी इंकिसारी से जवाब दिया, ऐ शैतान, आप मेरी परवरिश करते रहे हैं, आप मेरी खबरगिरी और निगहबानी करने वाले हैं, लिहाजा मेरा और आपका रिश्ता ऐसा ही है जैसे एक मुरब्बी व एहसान शनास और एक मोहसिन व ममनून का। इस लिहाज से आप मेरे आका व मालिक है। शैतान ने पूछा, अगर मैं तुमसे तुम्हारे भले की बात कहूँ तो क्या तुम मानोगे। इब्न जफ़र ने कदर शनाशों से अंदाज में कहा, अगर इसमें मेरा भला भी ना हो तो मैं उसे ज़रूर मानूंगा। शैतान ने अपना दायां हाथ बुलंद किया और गार के मुंह पर बनी हुई बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवार हटकर गिर गई।
اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بلند ہوئی، اے ابن ظفر، میرے ساتھ غار سے باہر چلو۔ ابن ظفر خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں غار سے باہر آئے۔ ایک جگہ رک کر شیطان بولا، اے ابن ظفر، یہ دنیا بڑی حسین ہے، اب تم اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو۔ غار سے تمہارا تعلق ختم ہوا۔ دیکھو، میں نے تھیبس شہر کے ایک سحر و طلسم کی تعلیم دینے والے ساحر سے بات کی ہے۔ اس نے میری التجا کو قبول کرتے ہوئے تمہیں اپنی درس و گاہ میں رکھ کر سحر و طلسم سکھانے کی حامی بھر لی ہے۔ کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ ایک جستجو اور اطمینان کے انداز میں ابن ظفر نے شیطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے محسن، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تب شیطان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اے موسیٰ بن ظفر، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو سنو، آج بلکہ ابھی سے تم اپنا نام موسیٰ بن ظفر نہیں، صرف سامری بتایا کرو گے۔ تھیبس کے اس ساحر کو بھی میں نے تمہارا نام سامری ہی بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیطان نے نقدی کی ایک تھیلی نکالی اور سامری کو تھماتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، اے سامری، نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھ لو، یہ دوران تعلیم تمہارے کام آئے گی۔ اور سنو، تھیبس کی اس سحر و طلسم کی درسگاہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ابیدوس، منفس اور دیگر شہروں کا رخ کرنا اور وہاں سے بھی علوم سحری حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک بے مثال ساحر بنا لو۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس میں تمہاری ہی بہتری ہے، میری اپنی ذات کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سامری جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شیطان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شفقت بھرے انداز میں اس سے مخاطب ہوا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ سامری اس کے احسانات تلے ایسا دبا ہوا تھا کہ کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ ہو لیا۔ شیطان سامری کو لے کر تھیبس کی ایک بہت بڑی اور قدیم عمارت میں داخل ہوا۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اندر کی طرف سے ایک ادھیڑ عمر کا بوڑھا اس طرف آیا۔ اسے دیکھتے ہی شیطان نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا، اے میرے بزرگو، یہ ہے سامری جسے میں آپ کے اس مکتب میں سحر کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ یہی رہے گا، اس کی رہائش کے لیے میں مناسب رقم پہلے ہی آپ کو ادا کر چکا ہوں۔ بوڑھے نے سامری کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اب تم مطمئن ہو کر جاؤ، ایک روز تم دیکھنا کہ اس جوان کو ہم سحر و فسو میں تمہاری خواہش کے مطابق بے مثل بنا دیں گے۔ شیطان اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بوڑھا سامری کو لے کر عمارت کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑا۔ اس طرح تھیبس شہر میں ایک ساحر کی حیثیت سے سامری کی تربیت اس درس و گاہ میں شروع ہو گئی۔ موسیٰ بن عمران ایک روز شہر کے نواح میں چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ قریب گئے تو انہوں نے جانا کہ ان دونوں میں سے ایک مصر کا قدیم باشندہ یعنی قبطی تھا اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں مدد کے لیے پکارا۔ اس کی پکار پر موسیٰ قریب گئے اور ان دونوں سے لڑائی کی وجہ پوچھی۔ اسرائیل جھٹ بول پڑا، اے موسیٰ، میں اپنے کام سے جا رہا تھا کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اب یہ مجھے بیگار کے لیے گھسیٹ لے جانا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، آپ جانتے ہیں کہ یہ قبطی ہم اسرائیلیوں سے زبردستی کام لیتے ہیں اور کوئی معاوضہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اس قبطی کو سمجھانے کے انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے کہا، اس اسرائیلی کو جانے دو کہ یہ اپنے بیوی بچوں کی روزی کا سامان کرے گا۔ قبطی نے موسیٰ کا کہا نہ مانا اور گھسیٹ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ اس پر موسیٰ کو طیش آ گیا۔ انہوں نے ایک زوردار گھوسا اس قبطی کو رسید کر دیا۔ قبطی اس ضرب کو برداشت تو نہ کر سکا اور وہیں گر کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی اسرائیلی وہاں سے بھاگ گیا۔ موسیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہیں بے حد افسوس ہوا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز قتل کرنے کا نہ تھا۔ آپ نے ندامت و شرمندگی میں اپنے آپ سے کہا، بلا شبہ یہ قار ابلیس ہے، وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر ڈالتا ہے۔ پھر آپ خدا کے حضور اس نادانستگی میں سرزد ہونے والے واقعے پر مغفرت کے خواستگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرمایا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ بہرحال آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ ادھر تھوڑی دیر بعد جب کچھ قبطیوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے ایک قبطی کو وہاں مرا ہوا پایا۔ اس پر وہ لوگ بڑے برف راختہ ہوئے اور ایک وفد کی صورت میں فرعون رامسیس کے پاس آئے۔ فرعون اس وقت اپنے بیٹے منفتح اور اپنے وزیر حامان کے ساتھ بیٹھا محو گفتگو تھا۔ اس قبطی وفد نے رامسیس سے مطالبہ کیا کہ یہ قتل ضرور اسرائیلیوں میں سے کسی نے کیا ہے۔
لہٰذا اسرائیلیوں سے اس کا انتقام لیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس معاملے میں اسرائیلیوں کو قطعاً کوئی ڈھیل نہ دی جائے۔ رامسیس نے اس معاملے کو احسن طریقے سے نپٹانے کی خاطر لوگوں کو سمجھایا کہ مرنے والے کے قاتل کو مع شہادت کے پیش کرو، کیونکہ میں اگرچہ بادشاہ تمہارا ہی ہوں، مگر اس میں کسی طور مناسب نہیں کہ بغیر ثبوت اور شہادت کے کسی سے انتقام لیا جائے۔ تم لوگ اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت مہیا کرو، میں ضرور اس سے تمہارا انتقام لوں گا۔ فرعون کا جواب سن کر قبطیوں کا وفد وہاں سے چلا گیا، اور اس کے ارکان نے قاتل کا سراغ لگانے کی خاطر تھیبس شہر کی گلی کوچوں میں اپنے آدمیوں کو مقرر کر دیا تاکہ وہ گھوم پھر کر قاتل کا سراغ لگائے۔ پھر رات گئے تک قاتل کا سراغ لگانے میں کامیابی نہ ہوئی۔ اگلے روز اتفاق سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے پھر اسی اسرائیلی کو دیکھا، وہ ایک دوسرے قبطی سے جھگڑ رہا تھا۔ موسیٰ کو دیکھتے ہی پھر اس اسرائیلی نے انہیں مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ قبطی غالب تھا اور اسرائیلی مغلوب۔ یہ دیکھ کر موسیٰ نے دوہری ناگواری محسوس کی، ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور و غوغا۔ گزشتہ دن کے تخل و واقعے کی یاد کی جھنجھلاہٹ میں انہوں نے ایک ہاتھ قبطی کو باز رکھنے کے لیے بڑھایا اور دوسرے سے اسرائیلیوں کو پکڑ کر جھڑکتے ہوئے کہا، بلا شبہ تو کھلا گمراہ ہے اور خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر فریاد کرتا رہتا ہے۔ تو جھگڑالو آدمی ہے، تو نے کل بھی جھگڑا کیا اور آج بھی کر رہا ہے، یقیناً تو ہی ظالم ہے۔ اس اسرائیلی نے موسیٰ کو جب اپنے متعلق تلخ و ناگوار الفاظ کہتے سنا تو سمجھا کہ شاید موسیٰ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، لہٰذا شرارت آمیز انداز میں چلا کر کہنے لگا، کیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تو نے کل ایک قبطی کو مار ڈالا ایسے ہی آج مجھے بھی مار ڈالے؟ یہ گفتگو ہونے کے بعد وہ قبطی وہاں سے بھاگ گیا، اسرائیلی بھی فرار ہو گیا، موسیٰ بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ اس قبطی نے یہ خبر جا کر اس وفد کو دی جو گزشتہ روز فرعون کے پاس گیا تھا کہ قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ ہے۔ قبطیوں کا وفد فوراً فرعون کے پاس آیا اور ساری حقیقت اس کو بتا دی۔ فرعون نے اپنے جلاد کو طلب کیا، پھر اس کے ساتھ کچھ محافظ بھی کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ موسیٰ کو گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کرے۔ یہ خبر ملکہ آسیہ کو بھی ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنا ایک قاصد موسیٰ کی طرف روانہ کیا اور انہیں کہلوا بھیجا کہ فوراً مصری سرزمین سے نکل کر کسی اور طرف چلے جائے، ورنہ فرعون انہیں قتل کرا دے گا۔ موسیٰ جب گھر واپس آئے تو اسرائیلی کے قتلوں کا انکشاف کر دینے والی حرکت کی وجہ سے کچھ ملول اور پریشان تھے۔ اس وقت تو گھر میں ان کے والدین، بہن مریم، بھائی ہارون اور آپ کی بہترین اور قابل اعتماد دوست یوشع بھی موجود تھے۔ یوشع نے موسیٰ سے پوچھا، میں دیکھتا ہوں آپ کچھ پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ یوشع بن نون گو عمر میں موسیٰ سے کافی چھوٹے تھے پر نہایت دانش مند اور موسیٰ سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ یوشع کے سوال کے جواب میں موسیٰ نے قبطی کے اپنے ہاتھوں قتل ہونے کا واقعہ تفصیل سے سنا ڈالا۔ موسیٰ سے یہ واقعہ سن کر تمام گھر والے پریشان ہو گئے۔ ابھی وہ موسیٰ کو اس کے لیے کوئی مشورہ دینے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ملکہ آسیہ کا قاصد آ پہنچا۔ سامنے آتے ہی اس نے بغیر تمہید کے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اے موسیٰ، آپ فوراً یہاں سے نکل کر کسی اور سرزمین کی طرف چلے جائے۔ گزشتہ روز جس قبطی کا قتل ہوا تھا اس سے متعلق فرعون کو خبر دی گئی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں ہوا تھا، لہٰذا اس نے جلاد کو چند محافظوں کے ساتھ آپ کی طرف روانہ کیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو رامسیس فرعون آپ کو زندہ نہ چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کے دربار میں بہت سے لوگ ہیں جو ہمہ وقت اسے آپ کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ملکہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور سرزمین کی طرف نکل جائے، اسی میں آپ کی بہتری اور عافیت ہے۔ سب گھر والوں نے بھی موسیٰ کو یہی مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ ان کے مارے جانے کا اندیشہ ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اسی وقت گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مصر سے نکل کر آپ نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ مدین جانے کا فیصلہ آپ نے اس لیے کیا تھا کہ اہل مدین سے آپ کی قرابت داری تھی، اور وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جبکہ مدین والے اسحاق کے بھائی مدین بن ابراہیم کی اولاد تھے۔ موسیٰ کے ساتھ کوئی رفیق و رہنما نہ تھا، نہ ہی کوئی زاد راہ۔ جلد میں گھر سے برہنہ پا ہی نکل پڑے تھے۔ مصر سے مدین کی طرف سفر کے دوران آپ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ پھر سفر کی طوالت کے علاوہ برہنہ پا ہونے کی وجہ سے تلووں کی کھال تک اڑ گئی تھی۔
بہرحال اس قسم پرسی کی حالت میں جب آپ ارض مدین میں داخل ہوئے اور اس قوم کے مرکزی شہر مدین کے نوحہ میں آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک کنواں تھا اور کنویں کے قریب پانی کا حوض بنا ہوا تھا اور اس پر چرواہوں اور گڈریوں کی خوب بھیڑیں لگی ہوئی تھی۔ کئی چرواہے مل کر کنویں کے اندر سے پانی سے بھرے بہت بڑے اور وزنی ڈول کو کھینچ کر حوض میں پانی ڈالتے ہوئے اپنے اپنے ریوڑ کے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ ان چرواہوں سے ذرا دور ہٹ کر دو لڑکیاں کھڑی تھی اور اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی تھی۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو دنیا کی ظالم قوتوں نے مظلوموں اور کمزوروں کے ساتھ طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دونوں لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ہی وہ اس انتظار میں کھڑی ہے کہ کوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکے تو وہ حوض کے اندر کا بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلا سکے۔ ہر دور میں خواہ وہ قدیم ہو یا جدید، ہر قوی اور طاقتور نے ضعیف اور بے بس کے لیے یہی قانون وضع کر رکھا ہے کہ ہر فائدے میں وہ مقدوم ہے اور کمزور مؤخر۔ موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو برداشت تو نہ کر سکے، لہٰذا آپ ان دونوں لڑکیوں کے پاس آئے اور انہیں مخاطب کر کے آپ نے پوچھا، تم دونوں اپنے ریوڑ کو یوں ایک طرف کیوں روک رکھا ہے؟ تم دونوں نے اپنے ریوڑ کو یوں ایک طرف کیوں روک رکھا ہے اور اپنے جانور کو حوض کی طرف کیوں بڑھنے نہیں دیتی کہ وہ پانی پیے؟ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، میرا نام صفورہ ہے اور یہ میری بہن ہے۔ ہمارے باپ کا نام شعیب ہے اور وہ اللہ کے نبی ہے، پر ہماری قوم کے لوگ ان کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارے والد اہل مدین کو بتوں کی بجائے صرف ایک اللہ اور حقیقی مالک اور رزاق جو سب کا رب ہے کی عبادت اور بندگی کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، والد بوڑھے ہیں، اس لیے ہم دونوں بہنیں اپنے ریوڑ کو چراتی اور ان کی نگہبانی کرتی ہے۔ اے اجنبی، ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے، پر میں دیکھتی ہوں کہ تیری باتوں میں ہمدردی اور تیری نگاہوں میں تقدس ہے۔ ہم دونوں بہنیں یوں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہونے اور جانور کو آگے بڑھنے سے روکنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ جب ہمارے جانور پانی پینے کے لیے آگے جائیں گے تو یہ طاقتور چرواہے انہیں مار کر پیچھے ہٹا دیں گے۔ ہمارے بوڑھے والد میں اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ کسی کی مزاحمت کر سکے، اس بنا پر ہم دونوں بہنیں یہاں دور ہٹ کر کھڑی ہیں کہ جب سارے چرواہے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تب حوض کے اندر بچا ہوا پانی ہم اپنے ریوڑ کو پلا کر گھر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ تو ہمارا روز کا دستور ہے۔ ان کو تسلی دینے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے انداز میں موسیٰ بولے، پر آج میری موجودگی میں یہ ظلم پر مبنی قدیم دستور نہ چلے گا۔ دیکھو، میں حوض کے ایک حصے سے ان چرواہوں کے جانوروں کو پیچھے ہٹاتا ہوں، تم دونوں اپنے ریوڑ کو وہاں لاؤ اور کنویں سے ڈول کو کھینچ کر میں ان کو پانی پلاتا ہوں۔ صفورہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ موسیٰ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر ان دونوں کو دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ آگے بڑھے، کچھ جانوروں کے پیچھے ہٹا کر انہوں نے حوض کا ایک حصہ خالی کر لیا۔ پھر آپ کنویں پر چڑھ گئے۔ ان چرواہوں پر نہ جانے آپ کا کیا خوف و دہشت طاری ہوئی کہ ان کے سامنے بول نہ سکے اور نہ ہی اپنے جانور ہٹانے پر ان میں سے کوئی اعتراض کیا۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان چرواہوں سے ڈول لیا اور تیزی سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈالنے لگے۔ صفورہ اور ان کی بہن نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اپنے ریوڑ کو آگے لائی اور حوض سے اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگی۔ جب ان کا پورا ریوڑ پانی پی کر پیچھے ہٹ گیا تو موسیٰ نے ڈول ان چرواہوں کو تھما دیا جن سے انہوں نے لیا تھا۔ گو یہ سارا عمل ان چرواہوں کو ناگوار گزرا تھا، پر موسیٰ کی پرجلال صورت اور جسمانی طاقت سے وہ بری طرح مرعوب ہو گئے تھے اور کچھ نہ کہہ سکے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ پانی کا جو ڈول کئی جوان مل کر نکال رہے تھے وہ موسیٰ نے اکیلے ہی اور ان کی نسبت زیادہ تیزی سے اور آسانی سے نکال دیا تھا۔ یوں وہ چرواہے ان کی اس قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر وہ کمزوروں اور ناتواں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کنویں سے اترے اور ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تو صفورہ ان کے پاس آئی اور انتہائی ممنونیت سے کہا، اے اجنبی، ہم دونوں بہنیں نہیں جانتی کہ تیرا تعلق کس سرزمین سے ہے،
پر ہم تیری شکر گزار ہے کہ تو نے طاقتوروں کے مقابلے میں ہماری حمایت و استعانت کی ہے۔ کاش ہر کوئی تیرے جیسا ہی ہو جائے۔ ہمارا رب جو وحدہ لا شریک ہے تجھے اس نیکی کا بدلہ اور احسان کا عوض دے گا۔ موسیٰ اپنے سر کو جھکائے ہوئے بولے، میرا نام موسیٰ ہے، میں مصر کی سرزمین سے آیا ہوں اور یہاں اجنبی اور مسافر ہوں۔ یہ سن کر سفورہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر دونوں بہنیں اپنے ریوڑ کو ہانکتی ہوئی مدین کی طرف چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کنویں کے قریب ہی ایک درخت کے تلے سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ دیار غیر میں ہونے، مسافرت اور بھوک پیاس سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس وقت تو آپ نے اپنے رب کے حضور دعا کی، اے میرے اللہ، اس وقت تو جو بھی بہتری کا سامان ہو اپنی قدرت سے نازل کر، میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر دونوں بہنیں جب اپنے ریوڑ کو ہانکتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ان کے والد محترم شعیب نے پوچھا، اے میری بیٹیوں، کیا وجہ ہے آج تم دونوں جلد ہی لوٹ آئی ہو؟ سفورہ نے جواب میں انہیں موسیٰ کی مدد کرنے اور ریوڑ کو پانی پلانے کا واقعہ تفصیل سے سنا ڈالا۔ سارا واقعہ سن کر شعیب بے چین سے ہو گئے اور سفورہ سے انہوں نے انتہائی شفقت اور ملائمت سے بھرے لہجے میں کہا، اے بیٹی، تو جلدی جا اور اس اجنبی کو میرے پاس لے آ، ابھی وہ وہیں کنویں کے پاس ہی ہوگا۔ شعیب اور ان کی دوسری بیٹی جانوروں کو گھر کے اندر بنے باڑے میں بند کرنے لگی، جبکہ سفورہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ سفورہ جب کنویں پر آئی تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ ایک درخت تلے بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے قریب آئی اور نیچی نگاہ کیے ان کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو میرے والد محترم بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے جو آپ نے آج ہم پر کیا ہے۔ موسیٰ نے مدھم سی آواز میں فرمایا، میں تمہاری دعوت اس لیے رد نہیں کرتا کہ شاید اس میں میری بہتری کی کوئی صورت نکل آئے، سو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، شاید میرے رب نے میری دعا سن لی ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور نظریں نیچی رکھے ہوئے انہوں نے فرمایا، تو میرے پیچھے رہ کر میری رہنمائی کر۔ سفورہ نے ایسا ہی کیا اور ان کو شعیب کے پاس لے آئی۔ شعیب بڑی نرمی اور شفقت سے موسیٰ سے ملے۔ ان کی حالت سے شعیب نے اندازہ لگا لیا کہ موسیٰ بھوک محسوس کر رہے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان کو کھانا پیش کیا گیا۔ خود شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر کے دوسری طرف چلے گئے تاکہ ان کی غیر موجودگی میں موسیٰ بلا کسی ہچکچاہٹ کے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ دوسرے کمرے میں جا کر سفورہ نے شعیب کو مشورہ دیا، اے میرے باپ، اس مہمان کو اپنے ہاں ریوڑ چرانے پر اجیر رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ اور اے میرے باپ، اجیر وہی اچھا ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ شعیب نے اپنی بیٹی سفورہ کی یہ گفتگو سننے کے بعد حیرت اور تعجب سے دریافت کیا، اے میری بیٹی، اس مہمان کی قوت اور امانت کا حال تجھے کیسے معلوم ہوا جبکہ تو اس سے پہلے اسے جانتی تک نہیں تھی؟ سفورہ نے بلا تعمل کہا، اے میرے باپ، اس مہمان کی قوت کا اندازہ تو میں نے اس بات سے لگا لیا کہ کنویں کا جرس یعنی بڑا ڈول اس نے اکیلے ہی اور تیزی سے نکال لیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چرس کئی جوان مل کر بمشکل کنویں سے نکالتے ہیں۔ اور اے میرے باپ، اس کے امانتدار ہونے کا اندازہ میں نے اس طرح لگایا کہ جب آپ کے حکم کے مطابق میں اسے بلانے گئی تو مجھے دیکھ کر اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور گفتگو کے دوران ایک مرتبہ بھی اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا، اور جب وہ میرے ساتھ آنے لگا تو مجھے آگے کی بجائے پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے چلا اور میں اشاروں سے ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ تو اے میرے باپ، کیا یہ دونوں باتیں اس کے قوی اور امانت دار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اپنی بیٹی سفورہ کی باتیں سن کر شعیب علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور کہا، اے میری بیٹی، تو نے اس کا خوب اندازہ لگایا ہے، یقیناً یہ جوان طاقتور اور امین ہے اور اس قابل ہے کہ اسے اجیر رکھ لیا جائے۔ آؤ اس کے پاس چلتے ہیں، اب وہ کھانا کھا چکا ہوگا۔ شعیب جب دوبارہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس کمرے میں آئے جہاں موسیٰ کھانا کھا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ شعیب ان کے سامنے بیٹھ گئے جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے شعیب نے استفسار کیا، اے اجنبی مہمان، مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرا نام موسیٰ ہے اور یہ کہ تیرا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے، کیا تو مجھے بتائے گا کہ تجھ پر کیا بیتی ہے جو تو اپنا گھر چھوڑ کر غریب الوطنی پر مجبور ہوا؟ شعیب کے اس استفسار پر موسیٰ علیہ السلام نے منوعاً اپنی ولادت، فرعون کی بنی اسرائیل پر مظالم، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک قبطی کے مارے جانے اور اس بنا پر مدین کی طرف بھاگ آنے کے سارے حالات ان سے کہہ دیے۔ شعیب نے موسیٰ کو تسلی دی اور فرمایا،
اب تم مطمئن رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں فرعون کے مظالم اور زبردستیوں کے پنجہ ستم سے نجات مل گئی ہے۔ یہاں اس سرزمین میں تمہارے لیے خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ نے جواب میں کہا، اللہ کا صد شکر اور احسان کہ اس نے مجھے مصری حکمرانوں سے نجات دی۔ میں آپ کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلا کر میری ضیافت کی۔ شعیب نے اس بار غور سے موسیٰ کی طرف دیکھا، پھر فیصلہ کن انداز میں فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم 8 برس تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی بیٹی صفورہ کو تم سے بیاہ دینے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال اور بڑھا کر اسے 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے کہ یہی میری بیٹی کا مہر ہوگا۔ موسیٰ نے یہ شرط قبول کر لی اور جواب میں فرمایا، آپ یہ میری خوشی اور رضامندی پر چھوڑ دے کہ ان دونوں مدتوں میں سے میں جسے چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر اور پابندی نہ ہوگی۔ موسیٰ کی اس قبولیت اور طرفین کی رضامندی کے بعد شعیب نے اس مدت کو حق مہر قرار دے کر موسیٰ سے صفورہ کی شادی کر دی، اور یوں موسیٰ مدین میں شعیب کے پاس پرسکون زندگی بسر کرنے لگی۔ ہیتیوں کا بادشاہ شب پیلولیماس ایک عظیم اور جرار لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر خطوخاش سے نکلا۔ اس کا مقصد متانیوں کی سلطنت بابل میں کاسو قوم کی حکومت اور لارسا کے علاوہ اس کے گرد و نواح کے وسیع علاقوں پر ایلیا ایلوم کو اپنا نشانہ بنانا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کاؤ کو اپنے مرکزی شہر خطوخاش میں ہی چھوڑ دیا تاکہ اس کی غیر حاضری میں وہ سلطنت کے نظم و نسق پر حاکم رہے، جبکہ اپنے دوسرے بیٹے لومازان اور اپنی حسین اور نوجوان بیٹی دلوکس کو اپنے ساتھ لشکر میں رکھا۔ شپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اس کے اپنے پاس تھا، دوسرا حصہ اس کے بیٹے لومازن کی کمانداری میں، اور تیسرا اس کی بیٹی دلوکس کے ماتحت تھا۔ اپنے اس جرار لشکر کے ساتھ شپ طوفانی انداز میں متانی سلطنت کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے متانیوں کو زیر کر لے، پھر بابل کو فتح کرے، اور آخر میں ایلیا ایلوم پر کاری ضرب لگا کر اس کے علاقوں پر قبضہ کر لے۔ متانیوں کے بادشاہ کو بھی ہیتیوں کے اس لشکر کے متعلق اطلاعات مل چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنی سرحدوں پر شب اور اس کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن متانیوں کی بدقسمتی کہ انہیں شکست ہوئی، پھر ان کے قدم کہیں بھی نہ جم پائے، یہاں تک کہ ہیتیوں نے ان کو پے در پے شکست دے کر ان کے مرکزی شہر آشوکائی پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہیتیوں نے متانیوں پر پوری طرح غلبہ پانے کے بعد ان کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ متانیوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانے کے بعد شب اپنے ایک سردار کی کمانداری میں اپنے لشکر میں سے چند دستے متانیوں کے مرکزی شہر میں چھوڑ دیا تاکہ وہاں کا نظم و نسق کو سنبھال سکے، اور خود شب اپنے لشکر کے ساتھ بابل کی طرف کوچ کر گیا۔ بابلیوں کو بھی ہیتیوں کی اس پیش قدمی کی خبر تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ ہزال کو ہیتیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ہزال بابلی فوج کا سپہ سالار ہونے کے علاوہ بابل کی حکمراں کاسو قوم کے سرکردہ سرداروں میں سے بھی تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی شجاع اور بہترین جنگجو تھا۔ اس نے ہیتیوں کو بابل شہر سے بہت دور ہی روک دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک جرار لشکر ہمراہ لیا اور بابل شہر سے نکل کر ہیتیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا۔ یہاں شیب نے اپنی روایتی عیاری سے کام لیا۔ ہزال ابھی دور ہی تھا کہ اس نے اپنے لشکر کو فوراً 3 کی بجائے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے بیٹے لوزمان کی کمانداری میں دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ ہزال کا مقابلہ کرے، اور خود اپنی حسین بیٹی دلوکس کے ساتھ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے بابل کی طرف بڑھا۔ لوزمان نے بھی یہاں بہترین جنگی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ جب اس کا باپ اور بہن آدھے لشکر کے ساتھ اس سے علیحدہ ہو گئے تو اس نے اپنے حصے کے آدھے لشکر کو ایک جگہ روک دیا اور وہاں اپنا پڑاؤ مضبوط کر لیا۔ اس نے اپنے تیر اندازوں کے لیے زمین کے اندر گڑھے کھدوا لیے تاکہ ان کے اندر تیر انداز محفوظ رہ کر ہزال کے لشکروں پر تیر اندازی کر سکے۔ جب ہزال کا لشکر لوزمان کے سامنے آیا تو لوزمان نے جنگ کرنے میں پہل نہ کی۔ دراصل لوزمان اس جنگ کو طول نہ دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے باپ اور بہن کو بابل پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹی اس کی مدد کے لیے بھی آ سکتے تھے۔ ہزال نے جب دیکھا کہ ہتی فی الفور اس کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس نے اسے غنیمت جانا۔ لوزمان کے سامنے اس نے پڑاؤ کیا، 2 دن اپنے لشکر کو آرام اور جنگی تیاریوں کے لیے دیے، اور تیسرے دن اس نے جنگ کی ابتدا کر دی۔ لوزمان اپنے قاعدے کلیے کے مطابق کام کر رہا تھا۔ جنگ کی رفتار دھیمی رکھ کر وہ جنگ کو طول دے رہا تھا۔ اس طرح یہ جنگ کئی روز ہوتی رہی مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔
اس دوران پیلو لیماش کا بیٹا شیپ اور اس کی پوتی دلوکس نے بابل شہر پر حملہ کیا۔ ہزال اور اس کے لشکر کے جانے کے بعد وہاں مختصر سی حفاظتی فوجی رہ گئی تھی۔ رات کے وقت تو ہتی فوجی سیڑھیاں پھینک کر شہر کی فصیل پر چڑھ گئے اور پھر ایک مختصر سی جنگ کے بعد ہیتیوں نے بابل کی حفاظتی فوج کو تحقیق کر دیا۔ شہر پر شپ کا قبضہ ہو گیا۔ بابل فتح کرنے کے بعد شپ تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے دلوکس کو بابل کا حاکم مقرر کیا اور اپنے لشکر کے 2 حصے کر کے ایک حصہ ہمراہ لے کر لوزمان کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا، جو ہزال کے ساتھ مصروف جنگ تھا، اور دوسرا حصہ دلوکس کی کمان میں چھوڑ دیا۔ لوزمان اور ہزال آپس میں برسر پیکار تھے کہ شپ نے پشتوں سے ہزال پر حملہ کر دیا۔ لوزمان کو جب خبر ہوئی کہ اس کے باپ نے دشمن پر آپ کو سے حملہ کر دیا ہے تو اس نے بھی اپنے لشکر کو پوری قوت کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب بابلی لشکر سامنے اور پیچھے دونوں سمتوں سے تیز اور جان لیوا حملوں کے دباؤ کا شکار ہو گیا۔ ہزال نے بہتری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو مناسب طور پر منظم کر کے دشمن کو پسپا کر دے، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہزال اپنے تباہ شدہ لشکر کے ساتھ بابل کی طرف بھاگ نکلا، جبکہ شپ اور لوزمان اس کے تعاقب میں تھے۔ ہزال اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتا ہوا بابل شہر کے قریب آیا تو اسے اطلاع ہوئی کہ اس کی غیر موجودگی میں شپ اسے فتح کر چکا ہے اور اب وہاں دلوکس حکمراں ہے۔ اس تکلیف دہ انکشاف پر ہزال فکر مند تو ہوا، پر اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ راستہ بدل گیا۔ شب اور لوزمان نے اس کا تعاقب ترک کر دیا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان زاگروس میں جا گھسا۔ چونکہ کاسو قوم کا اصل و مسکن کوہستان زاگروس کا یہی سلسلہ تھا، لہٰذا یہاں آ کر ہزال کاسو قوم کے افراد کو اپنے لشکر میں شامل کرنے لگا۔ دن رات کی محنت اور جانفشانی سے وہ اپنی فوج کی نفری میں تیزی سے اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف شپ نے دلوکس کو بابل کے شہر میں رہنے دیا تاکہ وہاں کا نظم و نسق کو درست کرے، اور خود وہ لوزمان کے ساتھ بابل کے نواحی علاقوں کو مطیع و فرما بردار بنانے کی مہم پر نکل پڑا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ لارسا میں موجود ایلیہ علوم کا رخ کیا۔ ایلیہ علوم نے لارسا سے باہر نکل کر ہیتیوں کا مقابلہ کیا، لیکن اس کے اور شپ کے لشکر کی نسبت 1 اور 20 تھی، لہٰذا وہ ہیتیوں کے سامنے زیادہ دیر جم نہ سکا اور بالآخر اسی جنگ میں ہیتیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہیتیوں نے ایلیہ علوم کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور لارسا شہر کے نواحی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ شپ نے چند ہفتے بابل میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی دلوکس کو بابل اور لارسا کی ساری مفتوحہ سرزمینوں کا حاکم بنانے کے بعد متانیوں کے شہر اشوکانی میں داخل ہوا۔ یہاں بھی اس نے چند ہفتے قیام کیا اور وہاں کے نظم و نسق کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالا۔ پھر اپنے بیٹے لوزمان کو وہاں کا حاکم بنا کر اپنے مرکزی شہر خطوخاش کی طرف کوچ کر گیا۔ اسی طرح ہتی قوم اناطولیہ کے میدانوں سے نکل کر ارض شام کے علاوہ دجلہ و فرات کے دوآبہ پر بھی چھا گئی۔ اب متانی، آشوری، کاشو، بابلی، آموری وغیرہ ان کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اس طرح ہیتیوں نے اپنی تاریخ کا بہترین عروج حاصل کر لیا تھا اور بڑی بڑی اقوام کو اپنا مطیع بنا کر اقوام عالم میں اپنے لیے ایک بہتر مقام حاصل کر لیا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بنے رہیے چینل کے ساتھ، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جلد ہی ملیں گے ایپیسوڈ کے آگے والے حصے میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔